चलो बच्चों, आज जो काम आपको मैंने दिया है ना, कल तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपसे ये लेसन भी सुनूंगी और जो होमवर्क दिया है वो भी आपने लाजमी करना है। उन्होंने अपने सामने बैठे दोनों बच्चों को बार बार ताकीद की थी। दोनों बच्चे जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगे थे। सब बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, ये सारा काम अच्छे से याद भी कर लेंगे और जो काम आपने दिया ना वो भी कल आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना बैग संभाल कर उठ खड़ी हुई थी। अभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपना दुपट्टा ठीक कर लिया था। उसी वक्त कमरे में अफंदी साहब दाखिल हुए थे। वो गुस्से से महानूर को देख रहे थे। जाओ लड़की, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। महानूर उनके अंदाज पर हैरान परेशान रह गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था। सर, क्या हो गया? ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया है मैंने ऐसा जो आप इस कदर तल्ख अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं? नूर को गुस्सा भी आया था। पिछले 2 महीने से दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस घर में आ रही थी। घर में आते उसने अपनी मालकिन से कहा था, इस घर के मर्दों से मैं पर्दा करूंगी और बिला ज़रूरत मैं इनसे बात नहीं करूंगी। मैं घर से कमाने के लिए बाहर निकलती हूँ, अगर मैं मर्दों से कम मुखातिब होती हूँ, इसलिए मैं किसी ऑफिस वगैरह में नौकरी नहीं करती। वहाँ पर मेरा ज़्यादा मर्दों के साथ सामना होने के इम्कानात है, इसीलिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शाला बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझे इसी बात की परेशानी थी कि कहीं आप भी पिछली ट्यूटर की तरह अगर ऐसी वैसी हुई जिसने मेरे शोहर पर डोरे डालने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी। उनकी बात पर महानूर हैरान रह गई थी। पिछली ट्यूटर आपके शोहर पर डोरे डाल रही थी? आप सच कह रही हैं क्या? यहाँ काम करने आती थी या आपके शोहर को फंसाने के लिए? शाला बेगम को ये लड़की बहुत पसंद आई थी। कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बच्चों को पढ़ाओ। मुझे तुम्हारी जैसी ट्यूटर की हमेशा से तलाश थी। उन्होंने उनकी तारीफ को मुस्कुराते हुए वसूल किया था। जितने दिन भी वो यहाँ पढ़ा रही थी, इन तमाम दिनों में उसने हवेली में किसी भी मर्द को अपने सामने नहीं देखा था। यहाँ तक कि मुलाजिम भी गैर ज़रूरी उसके सामने नहीं आते थे। बच्चों के कमरे में बैठकर उन्हें पढ़ाती, वहीं से वापस चली जाती। और आज जब उस घर का मालिक उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसका हैरान होना बनता था। कामरान अफंदी कहने लगे, मुझे आपकी और आपके बैग की तलाशी लेनी है। वो हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखती रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बैग की तलाशी क्यों लेनी है? क्या मतलब है आपका अफंदी साहब? के करीब आकर खड़े हो गए। मैडम, आप मेरे साथ ताउन करेंगी या मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर करेंगी? अब इंशाल्लाह बेगम भी गुस्से में वहाँ आ गई थी। लड़की, मैंने तुम पर एतबार किया, तुम पर भरोसा करके तुम्हें घर में रखा और तुमने ये सिला दिया। लेकिन वो हैरत से कभी उन्हें देख रही थी, कभी उनके शौहर को। आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे पास जेवर कहाँ से आया? मैं आपके कमरे में नहीं गई। बच्चे भी कहने लगे, ये तो आपके कमरे में नहीं गई माँ, ये तो जब से हमारे पास ही बैठी हुई है। मगर ना तो शाले इस बात पर यकीन कर रही थी और ना अफंदी साहब। शाले ने उसका पर्स छीन कर जब खोला तो ये देखकर उसके साथ साथ महानूर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इस बैग में तो सच में सोने के जेवरात पड़े हुए थे। शाले ने फातिहाना नजरों से उसकी तरफ देखा और अपने शौहर से कहने लगी, मैं ना कहती थी ये काम किसी नई लड़की का है जो घर में आई है। मेरे सारे पुराने मुलाजिम वफादार हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? मगर आपको मेरी सारी पुरानी मुलाजमों पर शक था। और देख लेंगे जेवर किसके पास है। इस लड़की के पास से निकला है, जिसकी मेरे साथ साथ आप खुद भी तारीफ करते थे। आप कहते थे आपने ऐसी अच्छे किरदार की लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। देख लिया इसका अच्छा किरदार। तंजिया अंदाज से वो महानूर को देखते हुए बोली थी। महानूर ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू ज़ारों की तार बह रहे थे। वो बेयकीन थी, फटी फटी आंखों से ज़मीन को घुरे जा रही थी। मैं नहीं जानती जेवरात मेरे पास कहाँ से आई। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अफंदी साहब ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया था।
اب میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ بیگم فون بند کرے، ایس پی کو بلائیں اور اسے یہاں پر میں آپ کے کہنے سے پہلے سے فون کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی اور اس کے بچے کی ٹیچر پر شک ہے۔ جو لڑکی خود چور ہے، خود اخلاقیات سے آ رہی ہے، وہ بچوں کو کیسے تعلیم و تربیت دے گی؟ بچوں پر کیسا اثر پڑے گا؟ ایس پی حسن وہاں پر آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ اپنے اسٹاف کو لے کر آیا تھا، جس میں لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ اس لڑکی نے زیورات چرائے اور زیورات اس کے پاس سے برآمد بھی ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی بات سے مکر رہی ہے۔ بیگم نے ایس پی حسن کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ غور سے ماہنور کو دیکھنے لگا تھا۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی میں پچھلے کتنے دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، جو مجھے اپنی ایک جھلک دکھا کر پاگل بنا کر چلی گئی تھی۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، معصوم بھی لگتی ہے، یہ ایسا گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ کہیں سے زبردستی پھنسایا تو نہیں جا رہا؟ افندی صاحب کہنے لگے، کیا سوچ رہے ایس پی سے لے کر جاؤ تھانے میں، اب اپنے انداز میں اس سے تفتیش کرو، پوچھو اس لڑکی سے کیا سے پہلے کتنے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال چکی ہے، کتنی چوریاں کر چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ ماہنور رونے لگی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے کہیں لے کر مت جائیں، اگر تھانے میں لے کر جائیں گے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میری بوڑھی ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں گھر نہیں پہنچوں گی تو میری ماں مر جائے گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایس پی حسن کہنے لگا، یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جیسی معصوم نازک اندام لڑکی اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کتنے ہی جرائم کیے ہوں، اب یہ باتیں اب آپ تھانے چل کر ہی بتائیں گی۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو آگے کیا تھا، جو ماہنور کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ ماہنور روتی رہی، احتجاج کرتی رہی، مگر ان لوگوں نے ماہنور پر رحم نہیں کھایا تھا۔ ایس پی کہنے لگا، مجھے ریکارڈنگ دیکھنی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھر میں کہاں کہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ افندی صاحب سے پہلے ان کی بیگم بول پڑی تھی، ارے جب زیور اسے برآمد ہو چکے ہیں تو پھر سی سی ٹی وی ریکارڈ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ جا کر تفتیش کریں۔ شارلے کی اچانک اور روکنے والے انداز پر ایس پی اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے اس کے جاتی افندی سے لیپ ٹاپ منگوانے کو کہا، جہاں پر پورے گھر کے سی سی ٹی وی کیمروں کا کنٹرول تھا، اور پھر ایک کلپ دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور آنکھوں میں پرسوچ چمک آ گئی تھی۔ افندی نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ مگر ایس پی نے اسے کچھ بھی بتانے سے خود کو باز رکھا تھا، اور وہ ثبوت اس نے وہاں سے مٹا کر اپنے موبائل میں محفوظ رکھ لیا۔ لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا، جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ پاپا، کیا سچ میں ہماری ٹیچر نے چوری کی ہے؟ وہ ایسا جرم کر سکتی ہیں؟ اور وہ کیا ہمیں بھی چور بنانا چاہتی تھی؟ اپنے معصوم بیٹے کی بات پر وہ کچھ دیر تو بول ہی نہیں سکا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اب آپ گھر چلیں، میں رات کو جلدی گھر آؤں گا۔ تب اس کا بیٹا عزیر کہنے لگا، پاپا آپ میرے ٹیچر کو کچھ مت کہیے گا، وہ بہت اچھی ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اتنے پیار سے پڑھاتی ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ انہیں ماریں گے تو نہیں نا؟ اس نے اتنے معصوم انداز میں سوال کیا کہ ایس پی حسن اس کے گال چوم کر اسے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ سیدھا اپنے تھانے کی طرف تھا۔ آفس پہنچا تو اس نے ایک میٹنگ کے لیے طلب کر لیا۔ جتنا اسے تھانے پہنچنے کی جلدی تھی، اتنا ہی وہ لیٹ پہنچ رہا تھا، اور پھر مغرب کے بعد ہی وہ تھانے میں جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکی نے بہت ہنگامہ مچا رکھا ہے، بہت رونا دھونا مچایا ہوا ہے، بار بار فریادیں کری ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالنا، میں بے گناہ ہوں۔ ایس پی کہنے لگا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی نے تو کچھ کہا تو نہیں نا؟ کانسٹیبل کہنے لگی، سر ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا ہے، جس بات سے آپ نے منع کر دیا تھا نا، ہم وہ کیسے کر سکتے تھے؟ ایس پی مطمئن سا ہو گیا، ٹھیک ہے اسے میرے پاس لاؤ، اب میں اپنی زبان میں سے بات کرتا ہوں۔ اگلی پل ماہنور اس کے سامنے تھی۔
مگر اس حالت میں کہ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، چہرے کی حالت بھی قابل رحم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ صدیوں کی ہی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ ایس پی کو اس پر رحم آیا مگر ابھی وہ اس پر رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جی محترمہ، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کس کس کے گھر میں یہ جرم کیا ہے؟ مہنور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایس پی صاحب، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ان کے گھر میں چوری نہیں کی، پتہ نہیں میرے بیگ میں یہ زیورات کس نے رکھے، میں تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں گئی تھی، اس کے علاوہ میں ان کے گھر میں کہیں بھی نہیں گئی۔ ایس پی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کہنے لگا تم جانتی ہو کہ جب کوئی تھانے میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی آسانی سے واپس نہیں جاتا۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیس ہیں جن کے لیے ہمیں کسی مجرم کی تلاش تھی جس کے سر پر ہم سارے گناہوں کا بوجھ ڈال سکے اور اپنے آپ کو بری کروا سکے۔ مہنور اسے نا سمجھ سے دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایس پی صاحب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مس مہنور کہ اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں آپ کے اوپر بہت ساری چوریوں اور جرائم کا بوجھ ڈال دوں گا، اور یہ چوری جس کی مالیت 20 لاکھ سے اوپر ہے، یہ جرم تو آپ کا ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا میں آپ پر باقی جرم بھی ثابت کر دوں؟ مہنور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ مت کریں ایس پی صاحب میرے ساتھ ایسا، خدا کے لیے مت کریں۔ ایس پی قدرے آگے کو جھکا اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو رہا کر دیا جائے؟ مہنور نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے آپ رہا کر دیں، اپنی ماں کے پاس جانے دیں۔ ایس پی کہنے لگا، یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تم جانتی ہو کہ جب انسان کچھ پانا چاہتا ہے تو اسے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہاں سے باہر نکلنے کی قیمت ہے۔ مہنور اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے، مگر میری ماں نے میرے لیے کچھ زیورات بنا کر رکھے تھے، وہ سارے زیور بیچ کر میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں گی۔ میں کام کروں گی، مزدوری کر لوں گی، آپ جتنے پیسے بولیں گے میں آپ کو دے دوں گی، مگر آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں۔ حسن نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ مجھے نہ آپ کے زیور سے دلچسپی اور نہ آپ کی محنت کی کمائی سے۔ تو پھر وہ حیران رہ گئی۔ اچھا، اگر آپ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں تو آپ یہاں غلطی پر ہیں۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنوں گی، میں کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ اس کے دل میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اب ایس پی حسن نے اپنا سر پیٹ لیا۔ محترمہ، آپ کچھ دیر خاموش ہو کر میری بات سنیں گی؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہ غصے سے بولا تو مہنور خاموش ہو گئی۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ آپ کو اپنی عزت بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو ساری زندگی اس تھانے میں سڑنا ہوگا۔ میں ایک کے بعد ایک جرم آپ کے سر پر ڈال دوں گا، بتائیں تب کیا کریں گی آپ؟ مہنور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں؟ ہاں تو میں تم سے عمر میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں، ہینڈسم ہوں، ابھی بھی بہت ساری لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، اس پر لائنیں دیتی ہیں، شادی کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالی، تو میں شادی کا کہہ رہا ہوں اور تم کہتی ہو میری آفر کو ٹکرا دو گی۔ مہنور بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آپ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں ایس پی۔ اب تم جو بھی سمجھو، فائدہ اٹھانا سمجھو یا اپنی مدد کرنا سمجھو، تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے ساتھ نکاح کا راستہ۔ ابھی میرے ساتھ چلو، میں اپنے دوستوں کی موجودگی میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اب مہنور کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے ایس پی حسن کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ وہ دل میں حیران بھی تھی کہ ایس پی اس جیسی لڑکی کو نکاح میں کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ بھلا وہ ایک ایسی غریب گھرانے کی لڑکی جس کے پاس نہ جائیداد تھی نہ پیسہ تھا، سوائے خوبصورتی کے اس کے پاس اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ اس پر چوری جیسا جرم بھی ثابت ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اسے اپنا رہا تھا۔ حسن اسے اپنے ساتھ لے کر گیا، اس نے نکاح کے بندھن میں باندھا اور پھر کہنے لگا، میرا بیٹا بہت پریشان ہے، تمہاری وجہ سے اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا،
اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آج سو بھی نہیں سکے گا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے تو نیند اس کی آنکھوں سے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اب تم ایک کام کرو، جا کر میرے بیٹے کو سلا دو، اس کے بعد اس کمرے میں آ جانا۔ مہانور، جس کے لیے آج کا پورا دن تھکا دینے والا تھا، وہ ایک کے بعد ایک صدمے سے گزری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ ایس پی کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ عزیر کے کمرے میں جا کر پناہ لے لے۔ عزیر کے پاس آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے، آپ یہاں پر آ گئی ہیں؟ پاپا نے کچھ اور کہا۔ کہنے لگی، ہاں بیٹا، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ کو سلانے کے لیے۔ آپ یہیں پر ہیں نا؟ کہیں جائیں گے تو نہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، پاپا نے آپ کو مارا تو نہیں؟ اس کی اتنی محبت اور فکر مندی پر مہانور کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ ان کا اس وقت کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پریشانی سے اپنی ماں کو یہ سوچے جا رہی تھی۔ وہ خیالی میں عزیر کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ عزیر اسے دیکھ کر مطمئن ہو کر سو گیا تھا، اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے وہیں پر سو گئی تھی۔ جب ملازمہ نے اسے آ کر اٹھایا، صاحب جی آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ کتنی دیر تک مہانور کو سمجھ نہیں آئی وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ جب اسے سب یاد آیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی سنگین صورتحال میں بھی وہ کیسے سکون کے ساتھ سو سکتی تھی؟ ایس پی حسن کو بلانے پر مہانور چاروں نہ چار کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ ایس پی اتنا ظالم نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ جس طرح اس نے مہانور پر رحم کیا تھا اور اسے تماشا بنانے کے بجائے عزت دی تھی، وہ چاہتا تو اس کے ساتھ غلط تعلق بھی بنا سکتا تھا، اس کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ اس کا منتظر تھا۔ کہنے لگا، عزیر کو سلا دیا؟ تو مہانور نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایس پی نے کہا کہ پہلے میری بات سنو، میرے بیٹے کو سلا دیا نا تو اسے تم نے خوش کر دیا، وہ تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوگا۔ مہانور نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایس پی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیٹے کو خوش کر دیا، اسے سکون پہنچا دیا نا، تو اب باپ کو بھی خوش کرو۔ اب میری باری ہے، مجھے بھی سکون چاہیے۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تب سے بے چین ہوں، اور آج میری بے چینی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو مہانور بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کی باتیں مہانور کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو ایس پی نے کہا، دور ہو جاؤں تم سے؟ ارے تم میری بیوی ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، تم پر پورا حق ہے میرا۔ شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ مہانور سسک پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، میری ماں پریشان ہوگی۔ ایس پی کچھ دیر اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، میں آج تک کبھی کسی کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوا، مگر تمہارا معاملہ اور ہے۔ میرا دل تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہے۔ میں تو جذبات میں اندھے گھوڑے کی طرح بھاگنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے پیار کی بارش میں بھگونا چاہتا تھا، مگر چلو پہلے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ چلو اٹھو، میں تمہیں تمہاری ماں سے ملوانے لے جاؤں، اور ہاں وہاں رات رکنے کی ضد مت کرنا، ابھی کچھ دیر میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر آؤں گا۔ تم میری آج کی رات برباد نہیں کر سکتی، میرے ارمانوں کا جنازہ نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتی میں کتنی شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے اوروں سے نرمی سے چھوتے ہوئے بولا تو مہانور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ سب کے سامنے مجھے امی سے ملوانے لے کے جا رہے ہیں نا؟ ایس پی کہنے لگا، اگر دل نہیں ہے تو مت چلو، یہیں پر رک جاؤ، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا تو مہانور بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ پورا راستہ وہ سسکتی رہی، سوچتی رہی کہ اپنی ماں سے کیا بات کرے۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، اور ایس پی حسن اس کے رونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، مہانور اب یہ رونا بند کرو، میں اتنا بھی برا آدمی نہیں، اور نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ ابھی تک تو تمہارے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مگر اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو میں بہت
बुरे तरीके से पेश आऊँगा। महानूर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे थे। एसपी ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा था। लड़की मुझसे डरती है, अच्छी गुजरेगी इसके साथ, इसे मैं अच्छे से दबा कर रखूँगा। महानूर उसकी बड़बड़ाहट को सुन रही थी, मगर वो उसे जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जब वो घर आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसकी माँ चारपाई पर बैठी दरवाजे की तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। महानूर को देखा तो उठकर खड़ी हो गई। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? आधी रात गुजर गई, अब जाकर तुम घर आई हो। और ये कौन है? उन्होंने एसपी की तरफ देखा तो वो कहने लगा, मैं एसपी हसन हूँ, आपका दामाद। ये सुनकर महानूर की माँ हक्का बका रह गई। क्या मतलब बेटा? मेरा दामाद? उन्होंने महानूर को देखा, वो नजरें चुराने लगी। कहने लगी, ये सिला दिया महानूर तुमने मेरी तरबियत का, मेरी मोहब्बत का, आज़ादी का, कि तुमने अपनी मनमानी कर ली, अपनी मर्जी से शादी कर ली। माँ से पूछना तो दूर की बात, बताना भी गवारा नहीं किया। अब तक तुम इसके साथ रंग रलियां मना रही थी और मैं परेशान थी कि मेरी बेटी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। माँ रोने लगी तो एसपी ने उसे बाजू से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। महानूर, माँ जी के लिए पानी लेकर आओ। महानूर भागती हुई पानी लेकर आई। उन्होंने बामुश्किल 2 घूंट पानी के पिए। बेटा, तुम भी तो बहनों वाले होगे, क्या तुम्हें औरत ज़ात की इज्जत करना नहीं आती? एसपी उनके कदमों में बैठ गया था। मोहब्बत से उन्हें देखते हुए कहने लगा, औरत ज़ात की इज्जत करना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपनी बेटी से पूछिए। और रही बात मेरे घर की औरतों की, तो मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। उनका इंतकाल कोई साल पहले हो गया। अल्लाह ने मुझे कोई बहन नहीं दी, मैं अकेला भाई हूँ। मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी का शादी के 2 साल बाद इंतकाल हो गया था। आपकी बेटी के साथ मैंने दूसरी शादी की है। उन्होंने एक बार फिर नफरत से महानूर को देखा था। अगर तुम मुझे इस आदमी के बारे में बता देती तो क्या मैं तुम्हें मना कर देती? मैं इतनी बूढ़ी नहीं थी कि अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए तुम्हें कम बारी इस घर में बिठा कर रखती, जहाँ तुम कहती, जब तुम कहती मैं तुम्हारी शादी कर ही देती। महानूर ने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझ पर रहम करो माँ, जो कुछ हुआ ना वो अचानक से हुआ है। इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी और ना मैं जानती थी कि इसका यह नतीजा निकलेगा। महानूर ने सारी बात बताई कि किस तरह से उस पर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। उसकी माँ हैरत से देखे जा रही थी। क्या कह रही हो बेटी तुम? क्या उन्होंने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया? मगर मैं ये नहीं जानती कि वो जेवरात मेरे बाग में किसने रखे थे। मैं बहुत परेशान थी माँ, के क्या करूँ। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मुझे बार बार आपका ख्याल आ रहा था। तब उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया और अब मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। अगर ये ना होते तो शायद मैं जेल में सड़ती रहती। महानूर की माँ ने एसपी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। एसपी ने उनका हाथ थाम लिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं। आपको ये सब ज़ेब नहीं देता? जमीला कहने लगी। बेटा, तुमने मेरी बेटी पर यकीन किया। अगर कोई और आदमी होता तो वो उसकी ज़ात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता। एसपी कहने लगा, मैं उसकी ज़ात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने 1 साल पहले से देखा था। उसे देखते ही पसंद कर लिया था। मैं बहुत भटका, मगर ये मुझे नज़र ही नहीं आई। ये मेरी कज़न के घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। मेरा बेटा भी इसी के पास पढ़ता था, मगर चूंकि मैं उनके घर बहुत कम आता जाता था, इसलिए मैं बेखबर था। मगर वो अक्सर बताता था कि उसकी ट्यूटर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। उसने कहा था मुझसे कि उससे शादी कर लूँ तो उसकी माँ बना दूँ। तब मैंने हंस के टाल दिया था, मगर जब आज देखा तो मैंने आपकी बेटी से निकाह कर लिया। मैं दोबारा से खोना नहीं चाहता था। मगर बेटा, तुम्हें इस बात पर अपने अफसरान को भी जवाब देना होगा, जिन्होंने मेरी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्हें क्या कहोगे कि तुमने एक चोरनी से शादी क्यों की? और तुम्हारे अफसरान, क्या वो तुमसे नहीं पूछेंगे कि ये मुलजिमा कहाँ है? एसपी गहरी सांस लेकर कहने लगा, आप मुझसे वो राज जानना चाहती हैं जो मैंने अभी तक आपकी बेटी को भी नहीं बताया। महानूर उसकी बात पर चौंकी थी। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप?
تب ایسپی کہنے لگا کہ مجھے شک تھا کہ شالیہ بھابھی تم پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں اپنے کزن کی فطرت سے بھی واقف ہوں کہ وہ کس قدر دل پھینک انسان ہے، اور شالیہ بھابھی کی آنکھوں میں جو رنگ نظر آ رہے تھے نا، انہوں نے مجھے شک کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے اس گھر کے سارے کیمروں کا ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ میں نے ریکارڈ بھی دیکھا کہ جب تم واش روم میں گئی تھی تو وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے وہ زیور تمہارے بیگ میں چھپا دیے تھے۔ شاید وہ اپنے کیمرے سے یہ سین ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے میں نے دیکھ لیا اور اسے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ریکارڈ کٹ کر دیا تھا، مگر اب وہ میرے پاس محفوظ ہے، جس میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ تم بے گناہ ہو، تمہیں پھنسایا گیا ہے، تم نے یہ چوری نہیں کی۔ اگر کل کو مجھ سے کوئی سوال کرے گا یا تم پر الزام لگائے گا تو میں اسے یہ ویڈیو دکھا دوں گا۔ اگر میرا دوست مجھ سے سوال کرے گا تو میرے پاس اس کے ہر سوال کا جواب ہے۔ مہنور دہاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے ان پر اتنا اعتبار کیا، میرے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں گزرا کہ انہوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ مجھے لگا شاید کسی ملازم نے وہ زیورات میرے بیگ میں ڈال دیے ہیں۔ یہ سب شالیہ بھابھی نے کیا، مگر کیوں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ ایس پی کہنے لگا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کا شوہر تم میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اسے ہمیشہ تمہارے جیسی خاموش طبیعت باحجاب لڑکیاں اچھی لگتی تھی، اور وہ ایسے ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ماں باپ نے اس کی شادی شالیہ بھابھی جیسی لڑکی سے کر دی، جو بہت ماڈرن اور بہت فیشنی ہے۔ اسے تمہاری جیسی لڑکیاں پسند تھی۔ ماہنور نے کہا مگر سر وہ تو مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، تب وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اب ایس پی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے؟ وہ تو کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا، تمہارے ساتھ اس کا کبھی تعارف نہیں ہوا، بلکہ وہ تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ کئی بار شالیہ بھابھی نے اسے تمہیں چھپ کر دیکھتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ جانتا تھا تم شریف ہو، تم آسانی سے جال میں پھنسنے والی نہیں ہو، اس لیے وہ تمہیں آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا، مگر بھابھی نے اس کا سارا کام خراب کر دیا۔ شاید قسمت میں یہ سب یوں ہی لکھا ہوا تھا، تم نے مجھے ملنا تھا، ہم دونوں کا ساتھ لکھا تھا، اللہ نے ہم دونوں کو ملوا دیا۔ اب ایس پی جمیلہ بیگم سے کہنے لگا، آپ آج سے ماہنور کی نہیں میری بھی ماں ہے، میں بھی آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی ماہنور آپ کی کرتی ہے، اور اب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو میں اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بہت انکار کیا، مگر ایس پی نے یہ کہہ کر ان کی ہر بات جھٹلا دی تھی کہ بیٹی کا گھر ہی بیٹے کا گھر ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے کے گھر جا رہی ہیں۔ ماہنور بہت خوش تھی، بار بار خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اور ایس پی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مت رونا، ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم نے میری نہیں مانی، اب تم گھر چلو تو میں تمہیں تمہاری نافرمانی کی سزا دوں گا۔ اسے گھورتے ہوئے بولا تو ماہنور کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ایس پی نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، یہ تو ہنستے ہوئے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کی تو ہر ادا ہی قاتل ہے، میں اسے گھر جا کر بتاتا ہوں، خود کلامی کرتے ہوئے بولا، مگر آواز اتنی تھی جو ماہنور کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور اس کی باتوں کو سن کر شرما رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے جمیلہ بیگم کو ان کا کمرہ دکھایا، اور پھر ماہنور کو کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب یہ تمہاری آخری فرمائش تھی یا پھر اور کہنا باقی ہے؟ ماہنور نے طمانینت سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا، آنکھیں موند لی تھی۔ ایس پی کے بھی پورے وجود میں جیسے سکون سا اتر گیا۔ ماہنور کہنے لگی، ہاں ایک آخری فرمائش ہے، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ کئی سالوں سے میرے دل میں یہ خواہش پنپ رہی ہے، مگر آج تک کوئی وسیلہ نہیں بن سکا، مگر اب لگتا ہے کہ اللہ میری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایس پی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں ضرور، میں کل ہی اس کے لیے انتظامات کرتا ہوں، ہم چاروں ہی جائیں گے۔ ماہنور نے حیرت سے پوچھا، چاروں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں عزیر، وہ بھی تو ہمارے ساتھ جائے گا، کہ اتنے دنوں کے لیے میں اسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا؟ نہیں نہیں، وہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، ماہنور نے پیار سے کہا تھا۔ اگلے دن افندی صاحب اور شالیہ بیگم کو یہ بات پتہ چل چکی تھی، انہیں ایس پی کی
دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ افندی اس کے پاس ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی جو چورنی ہے؟ تب ایس پی حسن نے ساری بات انہیں بتائی کہ شالیہ بھابھی نے ہی مہنور کو پھنسایا تھا۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب ایس پی نے وہ ویڈیو دکھائی، انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ اس لڑکی نے بہت غلط کیا ہے، ایک معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ غلط ہے، میں نے اس پر ظلم کیا ہے، مانا کہ یہ مجھے پسند آئی تھی، مگر پھر جب مجھے پتا چلا کہ میرے ٹائپ کی ہے ہی نہیں، مجھ سے عمر میں بھی بہت چھوٹی ہے، تب میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مگر اس ذلیل عورت نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا اور اپنا زہر اس بچی پر اگل دیا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے اور ایس پی نے شکر کا سانس لیا تھا کہ شالیہ بھابھی کی ذرا سی غلطی پر وہ اپنی محبت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایس پی حسن جب گھر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی جو ماہنور سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے قریب آ کر دھیرے سے کہا، ماہنور تیاری کر لو، اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، ہم سب عمرے پر جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ماہنور کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے بچا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے گھر جانا اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خواہش تھی جسے وہ ہر دعا میں مانگتی تھی۔ سامان پیک کرتے ہوئے ماہنور کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ وہ جتنی بار احرام اور جائے نماز بیگ میں رکھتی اتنی بار اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ جاتی۔ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی کے وہ کٹھن لمحے یاد آ رہے تھے جب اسے لگتا تھا کہ شاید خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، لیکن آج اس کا رب اسے نواز رہا تھا۔ عزیر بھی معصومیت سے اپنی چھوٹی سی تسبیح بیگ میں ڈال رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کونے میں بیٹھی جائے نماز پر شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی۔ جب جہاز نے سعودی عرب کی سرزمین کو چھوا تو ماہنور کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلتے جب اس سے عرب کی تپتی ہوئی لیکن ٹھنڈی لگنے والی ہوا کا جھونکا لگا تو وہ ضبط نہ کر سکی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھی۔ ایس پی حسن نے محبت بھری نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا جو جذبات سے مغلوب تھی۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوتی ایک عجیب سا سکون ماہنور کے وجود میں اتر گیا۔ جیسے ہی کعبہ کی پہلی جھلک نظر آئی وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ کالی کباب میں لپٹا وہ گھر جسے وہ اب تک صرف تصویروں میں دیکھتی تھی آج اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے اپنے قدموں کو زمین پر جمائے رکھنے کی کوشش کی لیکن روح جیسے سجدے میں گرنے کو بےتاب تھی۔ ماہنور نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما جو خود بھی اشک بار تھی۔ ایس پی حسن نے عزیر کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسی لمحے ماہنور وہیں صحن حرم میں سجدہ شکر میں گر پڑی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اے اللہ، میں گنہگار اس قابل کہاں تھی؟ تو نے تو میری بن مانگے مرادیں پوری کر دی۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ اس سجدے میں سے دنیا کی ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تھکن مٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایس پی حسن نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، جیسے ایک فرض شناس افسر ہی نے اپنی زندگی کا سب سے اہم مشن پورا کیا ہو۔ چاروں نے مل کر طواف شروع کیا۔ ماہنور کی ماں کی دعائیں، عزیر کی معصوم نظریں اور حسن کا مضبوط سہارا، یہ وہ منظر تھا جس کی تصویر ماہنور نے ہمیشہ اپنے دل میں سجائی تھی۔ آج اس کی کائنات مکمل تھی۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اسے احساس ہوا کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو وہ گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو اگلے دن شالیہ بھابھی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ماہنور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو ماہنور، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، تب مجھے احساس ہوا کہ کل جو میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا کہیں اللہ میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ سب نہ کرے، اس لیے میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تم نے بد دعا دی تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ رو پڑی تھی جب نور نے ان کے ہاتھ تھام دیے تھے۔ نہیں باجی، آپ ایسے مت کریں، مجھے شرمندہ مت کریں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، مگر میں نے آپ کی
بات کو دل پر نہیں لیا، کیونکہ میری زندگی میں وہ سب کچھ ہے جو کبھی میں نے خواہش کی بھی نہیں تھی۔ ایس پی حسن اور ماہنور کے درمیان گزرنے والے یہ لمحات زندگی کے سب سے یادگار لمحات ہیں۔ ماہنور نے بھابھی کی طرف دیکھا جو اس وقت شرمندگی کی بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر ندامت صاف عیاں تھی۔ ماہنور نے ایک گہرا سانس لیا اور نہایت پرسکون لہجے میں کہا، بھابھی آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کسی غلطی جس میں آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا میری زندگی خراب کر دی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کی اسی غلطی کی وجہ سے مجھے حسن جیسا بہترین انسان ملا۔ مجھے تو اصل میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ایک سچے اور کھرے انسان کی زندگی میں داخل ہوئی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید حسن کبھی یہ جان ہی نہ پاتے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ آزمائش نے میرے کردار کو ان کے سامنے واضح کر دیا، اور آج میں جس مقام پر ہوں وہ صرف اللہ کے کرم اور آپ لوگوں کے پیدا کرتا اس کٹھن راستے کی بدولت ہے جس نے مجھے میری منزل تک پہنچایا۔ ماہنور کے ان الفاظ میں نہ تو کوئی طنز تھا اور نہ ہی کوئی تلخی، بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ اور شکر گزاری تھی۔ جب اس نے اتنی خوبصورت اور بلند ظرفی والے انداز میں اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنی محبت اور خوش قسمتی کا اظہار کیا تو قریب بیٹھے ایس پی حسن کا دل نہال ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ ایک سخت گیر پولیس افسر کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اپنی بیوی کی دانائی اور اس کے ظرف پر قربان ہونے لگے۔ حسن کے چہرے پر ایک دل نشین مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے، دھیرے سے ماہنور کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو محترمہ کے دل پر میری محبت نے دستک دینا شروع کر دی۔ حسن نے شرارت اور بے پناہ محبت سے چاشنی بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ ان کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جس نے ماہنور کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ حسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماہنور، تم نے چوری کے الزام کو اپنی زندگی کی جیت بنا لیا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ لوگ الزام لگا کر کسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم نے اس گرتی ہوئی دیوار کو اپنی محبت کا محل بنا لیا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی احساس نہیں ہو سکتا۔ ماہنور نے نظر جھکا لی، لیکن اس کے چہرے کا اطمینان پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک بہترین انسان کے حصار میں ہے۔ اس دن ماہنور کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے نہ صرف اس کے دشمنوں کو لاجواب کر دیا بلکہ حسن کے دل میں اس کی عزت کو ہمالیہ سے بھی بلند کر دیا۔ تھکن کے باوجود ماہنور کے چہرے پر وہ خاص نور باقی تھا جو دیار حرم کی سوگات تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹنے کے بعد جب رات کا سناٹا چھایا تو ماہنور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھوں پر ایک گرم شال کا احساس ہوا اور ساتھ ہی حسن کی مخصوص خوشبو مشام جان سے ٹکرائی۔ حسن نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سفر کی تھکن ابھی اتری نہیں کیا؟ حسن نے نہایت مدھم اور رومانوی لہجے میں پوچھا۔ ماہنور نے مڑ کر حسن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ تھکن تو مٹ گئی حسن، بس اس گھر میں لوٹ کر وہ لمحے یاد آ رہے جب میں یہاں بالکل نہیں تھی اور ڈری ہوئی تھی۔ آج جب اس کمرے میں آئی ہوں تو سب کتنا بدل گیا ہے۔ اب یہ دیواریں مجھے اجنبی نہیں لگتی۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے کی طرف لے جاتے ہوئے بٹھایا اور خود اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے ماہنور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے انہیں نکھارنے لگا۔ ماہنور، تم نے اس گھر کو صرف چار دیواری سے ایک جیتا جاگتا گھر بنایا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ ایک سخت گیر پولیس افسر کی پناہ گاہ تھی، مگر اب یہ میرا سکون ہے۔ حسن نے اس کی ہتھیلی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ آپ جانتے ہیں حسن، جب میں وہاں کعبہ کے سامنے کھڑی تھی تو میں نے اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیے تھے، لیکن آپ کی محبت نے ان سب زخموں کو بھر دیا ہے۔ حسن نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور میں نے وہاں اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جس ماہنور پر میرے اپنوں نے تہمت لگائی اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔
میری محبت تمہارے لیے ایک ایسی ڈال بلے گی کہ کوئی انگلی بھی تمہاری طرف نہ اٹھا سکے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حسن کا چہرہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے فوراً قریب ہوتے ہوئے مہانور کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا، جیسے اس کی تمام پریشانی کو سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ مہانور نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے حسن کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ دھڑکنیں جو صرف اس کے نام کی مالا جپتی تھی۔ حسن، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ مہانور نے معصومیت سے پوچھا۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور اس کی زلفوں میں اپنی انگلیاں پوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ محبت؟ مہانور، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ تم میری روح کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ ایس پی حسن دنیا کے لیے سخت ہوگا، لیکن اپنی مہانور کے لیے وہ صرف ایک موم کا پتلا ہے جسے تم چاہو اپنی محبت سے پگھلا سکتی ہو۔ مہانور کے چہرے پر ایک دل نشین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حسن کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا اور آنکھیں موند لی۔ اس رات ان کا گھر صرف اینٹ پتھر کا مکان نہیں تھا، بلکہ وہ محبت کی اس خوشبو سے مہک رہا تھا جو مکہ سے مدینہ تک کے سفر میں ان کے رشتوں میں رچ بس گئی تھی۔ ایس پی حسن اور مہانور کے درمیان پھیلی اس خوبصورت خاموشی اور محبت بھرے لمحات میں وہ بھی مٹھاس باقی تھی کہ اچانک کمرے کے ہاتھ کھلی دروازے سے ننھے عزیر کا سر اندر جھانکا۔ عزیر جو حسن کی پہلی بیوی سے اس کا بیٹا تھا، لیکن مہانور نے اسے کبھی ستیلا بیٹا ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کی روح کا ایک ٹکڑا تھا۔ مما، پاپا، عزیر نے اپنی چھوٹی سی آواز میں پکارا تو دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا الگ ہوئے۔ یہ لو، اسے بھی ابھی آنا تھا۔ کتنا اچھا موڈ تھا، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ مہانور نے گھور کر حسن کو دیکھا، تبھی حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ آؤ میرے شیر، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ عزیر دوڑتا ہوا آیا اور حسن اور مہانور کے درمیان صوفے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سر مہانور کی گود میں رکھ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے کا اشارہ کیا۔ مہانور نے بڑی ممتا سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میرا بیٹا کیوں نہیں سویا ابھی تک؟ مہانور نے بڑے پیار سے پوچھا۔ عزیر نے معصومیت سے حسن کی طرف دیکھا اور پھر مہانور سے بولا، ماما، مجھے مکہ کی یاد آ رہی ہے۔ وہاں ہم کتنا گھومتے تھے اور پاپا ہمیں آئس کریم بھی دلاتے تھے۔ یہاں گھر آ کر مجھے اکیلے نیند نہیں آ رہی۔ حسن نے عزیر کے کان کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا، اچھا تو جناب کو آئس کریم اور گھومنا یاد آ رہا ہے یا مما کی گود میں سونا ہے؟ عزیر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مہانور کے ساتھ مزید چمٹ گیا۔ مما، پاپا بہت گندے ہیں، یہ مجھے ڈراتے ہیں کہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ آپ ان کو کہیں نا کہ مجھے یہ ڈرایا نہ کرے۔ مہانور نے حسن کو ایک مصنوعی غصے بھری نظر سے دیکھا اور عزیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خبردار حسن، اگر آپ نے میرے بیٹے کو ڈرایا، یہ ایس پی صاحب ہوں گے دنیا کے لیے، ہمارے لیے تو یہ صرف پاپا ہے۔ حسن یہ دیکھ کر نہال ہو گیا کہ کس طرح مہانور نے اس کے بیٹے کو اپنی محبت کے ہزار میں لیا ہوا ہے۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں مہانور عزیر کو اپنائے گی یا نہیں، لیکن آج کا منظر اس کے تمام خدشات کو دھو چکا تھا۔ مہانور نے ثابت کر دیا تھا کہ ماں صرف جنم دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے جو بن مانگے ڈھیروں پیار دے۔ حسن نے اپنا ہاتھ مہانور کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ عزیر کے سر پر۔ دیکھ لو عزیر، تمہاری مما نے ابھی سے میری شکایتیں شروع کر دی ہیں۔ اب تو اس گھر میں تمہارا ہی راج چلے گا۔ عزیر نے خوشی سے تالی بجائی اور مہانور کے گلے لگ گیا۔ ماما، اب دنیا کی سب سے اچھی ماما ہے۔ مہانور کی آنکھیں ایک بار پھر خوشی سے نم ہو گئی۔ اسے لگا کہ اللہ نے اسے نہ صرف ایک بہترین شوہر دیا، بلکہ ایک ایسا بیٹا بھی دیا جس نے اسے ماں کے مقدس مرتبے پر فائز کر دیا۔ کہاں کھو گئی میری جان؟ جاؤ عزیر کو اپنے روم میں سلا کر اور یار کچھ میرا بھی خیال کرو۔ مہانور کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اسے ایس پی صاحب پر رحم آ ہی گیا تھا، اور پھر وہ عزیر کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک تو نہ عزیر ہر سونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پورے ایک گھنٹے کے بعد بہت مشکل سے عزیر سویا تھا۔ تبھی مہانور اٹھی اور پہلے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بھی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی، اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید حسن صاحب ابھی سو گئے ہوں گے، لیکن وہ کمرے میں آئی تو حسن اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ
ماہنور شرما گئی۔ وہ جیسی کمرے میں گئی تو حسن نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا اور اتنی شدت سے اسے اپنے سینے سے لگایا ماہنور کوئی بھی مزاحمت نہ کر سکے۔ تبھی حسن نے اسے بیڈ پر گرایا اور اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ماہنور تو پور اس کی محبت میں ڈوبتی رہی تھی۔ اس رات اس کمرے میں صرف ایک میاں بیوی کا رومانوی سین نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی وہ تصویر تھی جس کی بنیاد محبت، قربانی اور خلوص پر رکھی گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور وقت کے پہیے نے زندگی کے کینوس پر خوشیوں کے نئے رنگ بھر دیے تھے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا کمرہ اس وقت پھولوں کی خوشبو اور ایک عجیب سی مقدس خاموشی سے مہک رہا تھا۔ سفید بیڈ پر ماہنور لیٹی تھی، جس کے چہرے پر زچگی کی تھکن تو تھی، لیکن اسے کہیں زیادہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور سکون کا نور تھا۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹی سی گٹھلی پڑی تھی، گلابی کپڑوں میں لپٹی ایک ننھی پری، جس کی معصوم صورت نے پورے خاندان کے دل جیت لیے تھے۔ وارڈ کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایس پی حسن اندر داخل ہوئے۔ ان کی وردی کے سٹارز کی چمک اس وقت ان کی آنکھوں کی چمک کے سامنے مانند لگ رہی تھی۔ وہ سیدھے ماہنور کے بیڈ کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو انہوں نے اپنی پوری سروس میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جھک کر پہلے ماہنور کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بہت احتیاط سے اس ننھی جان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ماہنور، دیکھو اللہ نے ہماری دعا سن لی، یہ بالکل تمہارے جیسی ہے، حسن نے بہرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے مضبوط ہاتھوں میں وہ ننھی سی جان اتنی نازک لگ رہی تھی جیسے کوئی قیمتی ہیرا ہو۔ اسی لمحے عزیر، جو اب 1 سال بڑا اور پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا، اچھلتا ہوا قریب آیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے بہن کی ننھی انگلیوں کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاپا، کیا یہ سچ میں میری بہن ہے؟ کیا اب یہ میرے ساتھ میرے کھلونوں سے کھیلے گی؟ عزیر کی معصومیت پر کمرے میں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ ماہنور نے مسکرا کر عزیر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ ہاں میرا بیٹا، یہ آپ کی گڑیا ہے، آپ کی بہن، اب آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ماہنور نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ عزیر نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیا۔ میں اس کا سب سے اچھا بھائی بنوں گا مما، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ کمرے کے کونے میں ماہنور کی ماں جائے نماز پر بیٹھی ابھی فارغ ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے جو ان کی جھریاں زدہ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی نواسی کو حسن کی گود سے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ ماہنور نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے خانہ کعبہ کے سامنے سجدے میں گر کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری اجڑی ہوئی دنیا کو بسا دے۔ آج اس کے پاس ایک ایسا شوہر تھا جو اس کی ڈھال تھا، ایک ایسا بیٹا تھا جو اس کی روح کا سکون تھا، اور اب ایک ایسی بیٹی تھی جو ان کے گھر کی رونق بننے آئی تھی۔ حسن نے ماہنور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے کہا، ماہنور، زندگی کے سفر میں تم نے بہت کچھ سہا، لیکن تمہارے صبر نے اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ مہکا دیا ہے۔ آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ ماہنور نے حسن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا سمندر موجود تھا۔ اسے محسوس کیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، رب اسے وہاں سے نوازتا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں موجود 5 افراد، حسن، ماہنور، ان کی ماں عزیر اور وہ ننھی پر ایک ایسی خوبصورت تصویر پیش کر رہے تھے جو محبت، اعتبار اور الہی بخشش کی شاہکار تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔